रंगे आसमां किस्त नंबर 49। रीना नंगे फर्श पर बेसुध पड़ी हुई थी। करीब वही दोनों पुजारी खामोश खड़े थे जो इसे झोंपड़े से बेहोश करके उठा लाए थे। इनके करीब महापुजारी बद्रीनाथ भी खड़ा था। इसकी काले बैल जैसी उबली हुई आंखों में वहशत और गरसना चमक हवेदा हो रही थी। वो रीना को चंद सानिये इसी तरह घूरता रहा, फिर इसी हवसनाकी से धीरे से बुड़बड़ाया, काश इस फरंगन हसीना की बलि काली देवी की चरणों में नहीं चढ़ाना होती तो मैं इसके सुर्खो सफेद और रंगे संगे मरमर जैसे कवारे बदन के जरूर मजे उड़ाता। खैर गुरुजी, तो फिर ये कुनैया हाजिर है, चिंता क्यों करते हैं? कोई कमी थोड़ी ही है इस वादी में इन खूबसूरत अंग्रेज कुनैयाओं की। करीब खड़े एक सेविकार ने मकरूह मुस्कुराहट से कहा तो बद्रीनाथ इसकी तरफ उसीली नजरों से देखते हुए बोला, ओ मूर्ख, कभी भूलकर भी ऐसा मत सोचना। हमारे मतलब की कुनैया एक ही होती है और वो यही है। बड़ी मुश्किल से ढूंढना पड़ता है इनको, जो कंवारी भी हो और सफेद चमड़ी वाली विदेशी भी हो। जाओ इसे तहखाने में ले जाकर डाल दो और खबरदार कोई इस कुनैया से खिलवाड़ का ख्याल तक भी जहन में ना लाए। पास खड़े दोनों चेलों ने फौरन इस हुक्म की तामील की। यूं बेहोश रीना को इसके सेविकार पुजारियों ने तहखाने में ले जाकर डाल दिया। पहर रात किसी भारी सिर की तरह सिरक रही थी। तहखाने में मिट्टी के तेल के जलते चिराग भी मध्यम पड़ने लगे थे। इसी वजह से वहां का घुटा घुटा माहौल मजीद वहशतनाक सा दिखाई देता था। तहखाने में हस्बे साबिक मौजूद कुछ और कैदी लड़कियां नंगे फर्श पर गहरी नींद में इधर उधर पड़ी बेसुध सो रही थी। रात का आखिरी पहर था। रीना भी बेहोशी के जेरे असर आड़ी तिरछी पड़ी थी। इसे अभी तक मालूम नहीं था कि वो कौन से जहन्नुम कदे में पहुंचा दी गई है। थोड़ी देर और बीत गई तो शायद कुदरती तौर पर आलिम ख्वाब में ही दिल में उठने वाले होल के सबब इसकी अचानक आंख खुल गई। वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। इसकी फटी फटी नीली आंखों में खौफ और दहशत ओद कर आई थी। वो बार बार यूं अपना सर झटकने लगी जैसे कोई डरावना ख्वाब देख रही हो। वो उठ बैठी थी मगर खड़े होने की इसमें सकत नहीं हो रही थी। एक जरा कोशिश में इसका सर इस बुरी तरह घुमा के इसने फिर खड़े होने की हिम्मत नहीं की। अब वो फटी फटी आंखों से इर्द गिर्द बेतरतीब सोई पड़ी लड़कियों को तके जा रही थी। इसकी कुशादा दिलकश और फैली हुई नीली आंखें आलमे ख्वाब में भी इसकी हुस्न का अजीब अहाता किए हुए थी। रीना फितरतन बाहिम्मत और बहादुर लड़की थी, लेकिन इस अचानक सूरत हाल पर कुदरती तौर पर वो भी खौफजदा सी हो गई थी। मगर फौरन ही इसने डर और खौफ को ज़हन से झटकने की कोशिश की और पहले इस बात पर गौर करने लगी कि इसके साथ हुआ क्या था। तब इसके ख्वाबीदा ज़हन से धुंध छटने लगी तो वो सोचने के काबिल हुई। यूं इसे इदराक होने लगा कि इसके साथ हुआ क्या था और ये किन लोगों की शरारत हो सकती थी। पहला खदशा जो बिल्कुल गैर मुबहम था वो अगवा का था। इसे सोते में किसी भी होशी की दवा सूंघाकर बिल्कुल बेसुध कर दिया गया था। दूसरा ख्याल अगरचे मुबहम सही मगर वो सोच सकती थी कि इसे यूं अगवा करने वाले कौन हो सकते थे। काली देवी की पुजारी बद्रीनाथ पुरसराम ये नाम एक तवातुर के साथ इसके जहन में गर्दिश करने लगे, क्योंकि इस इलाके में इनके सिवा और कौन इसका दुश्मन था। इसके दिल में एक बार फिर अनजाने खौफ की लहर उभरी। वो एक बार फिर अपने गिरदो माहौल का जायजा लेने लगी। जल्द इस पर यह भयानक इंशियाफ हुआ कि वो किसी इमारत के तहखाने में है और जो लड़कियां इसे यहाँ इधर उधर बेतरतीब अंदाज में पड़ी हुई नजर आ रही है, इनकी हैसियत कैदियों से बढ़कर ना थी। रीना एक बार फिर मुतवशिश सी होने लगी। इसने 2-3 बार अपने सर को झटका, बोझ कुछ कम महसूस होने लगा तो इसने एक मर्तबा फिर उठकर खड़े होने की हिम्मत की। थोड़ा सा सर चकराया, कदम लड़खड़ाए, वो संभली और अपनी जगह कायम रही। फिर इसने एक कदम बढ़ाया। इसका रुख इस संगी जीने की जानिब था जो ऊपर एक चक्कर घूमकर तारीकी में गायब हो रहा था। वो वहां तक चली गई और संगी रेलिंग नुमा दीवार का सहारा लिए कदमचे तय करने लगी। जीना मुख्तसिर साबित हुआ। एक ही चक्कर घूमकर इसे दरवाजे के आसार नजर आ गए जो बंद थे। वो वापस लौट आई। अलम नसीब बाली कच्ची नींद सोने की आदी थी। किसी आहट पर वो एकदम कच्ची पक्की नींद से बेदार हो गई और फिर रीना पर इसकी निगाह पड़ी। वो चौंक गई। रीना साइड के रुख पर थी। मारिया, बेइख्तियार बाली के सूखे लबों से कपकपाती आवाज बरामद हुई। रीना चूंकि एक अंग्रेज लड़की थी इसलिए बाली इसे मारिया समझी। पहले तो वो खौफजदा हो गई थी कि कहीं से मारिया की रूह तो नहीं। इसके पुकारने पर रीना ने इसकी जानिब गर्दन मोड़कर देखा। दोनों की निगाहें चार हुई। बाली ने देखा ये मारिया नहीं थी और हो भी नहीं सकती थी। भला वो तो जुल्म की भेंट चढ़ चुकी थी, तो क्या ये किसी और फरंगन दोशीज़ा को भी अपने भयानक मकसद के लिए उठा लाए थे? इसकी आवाज देने पर रीना फौरन इसकी जानिब लपकी। वो मारिया के नाम पर चौंकी थी क्योंकि ये नाम इसे क्रिश्चियन लगा था।
میں ماریا نہیں رینا ہوں، تم کون ہو؟ رینا نے اس کے قریب آ کر پوچھا۔ بالیہ پرسکون سی ہو گئی تھی، لیکن جواب دینے کے بجائے غور سے رینا کا چہرہ تکنے لگی۔ رینا کو یہ لڑکی بہت ہی نڈھال اور دکھی نظر آ رہی تھی۔ بالی جو اسے دیکھ کر کھڑی ہو گئی تھی اب دوبارہ فرش پر بیٹھ گئی۔ یوں رینا نے بھی اس کے پاس ہی جگہ سنبھال لی۔ بالی اب تہ خانے کی نیچی چھت کو تکنے لگی۔ سسٹر، میری بات کا جواب نہیں دو گی؟ رینا نے اس بار لہجے میں نرمی اور التجا سموتے ہوئے کہا۔ مجھے کن لوگوں نے اغوا کیا ہے اور یہ کون سی جگہ ہے؟ شاید تم بھی قیدی لوگ ہو۔ آہ، یہ ظالم اب تمہارا حشر بھی اس بیچاری ماریا جیسا کرنے والے ہیں۔ بالی کے کپ کپاتے سوکھے لبوں سے یہ الفاظ برآمد ہوئے تو رینا کے چہرے پر خوف کی لہر ابھری۔ پوچھا، ماریا کون تھی اور ان لوگوں نے اس کے ساتھ کیا ظلم کیا تھا؟ بہت گھنونا ظلم کیا تھا اس بیچاری انگریز لڑکی کے ساتھ۔ بالی نے جیسے خالی خالی نگاہیں کسی غیر مرئی نقطے پر جماتے ہوئے کہا، پھر ایک دم یکٹک نگاہ رینا کے چہرے پر جما دی اور بولی، تم بھی انگریز ہو نا؟ ہاں، رینا نے اس بات میں سر ہلایا۔ کمواری ہو؟ بالی نے پوچھا تو رینا کو اس کا یہ سوال عجیب لگا۔ اس کے چہرے پر شرم کی سرخی سی ابھری اور اس نے بہت دھیرے سے اپنے سر کو اس بات میں جنبش دی۔ پھر پوچھا، تم نے یہ سوال کیوں پوچھا؟ جواب میں بالی کے پسمردہ چہرے کا پھیکا پن مزید گہرا ہو گیا۔ اسی لہجے میں بولی، اس لیے کہ تمہاری یہ خوبی عنقریب تمہارے لیے عذاب بننے والی ہے۔ تم مجھے کیوں خوفزدہ کر رہی ہو آخر؟ رینا جھلا سی گئی۔ آخر صاف صاف بتا کیوں نہیں دیتی ہو کہ سنو؟ بالی نے اس کی بات کاٹ کر جیسے میکانیکی انداز میں کہا اور پھر ہولے ہولے سے سب بتا دیا۔ رینا جتنی حوصلہ مند اور بہادر سہی، لیکن ماریا کے انجام اور یہاں کی حقیقت کا سنتے ہی ہول سی گئی۔ خوف جیسے ایک آسیبی سائی کی طرح اس کے خوبصورت چہرے پر چسپاں ہو کر رہ گیا۔ کئی ثانیے کے لیے تو وہ گونگ سی ہو کر رہ گئی، تاہم اس کا ایک انداز تو بالکل درست نکلا تھا کہ وہ کالی کے مندر کے مہا پجاری بدری ناتھ کے ہتھے جل چکی ہے اور اس وقت مندر ہی کے ایک تہ خانے میں قید ہے۔ بالی کی زبانی رینا یہ ساری رام کتھا سننے کے بعد پورے جی جان سے ہولا کر رہ گئی تھی۔ یہ ظلم کی انتہا ہے، وہ لرزیدہ آواز میں بولی۔ ایک جیتے جاگتے انسان کو اس قدر سفاکی سے ہلاک کر دینا جیسے کوئی جانور ذبح کیا جاتا ہو، کیا تم لوگ اس قدر انجان ہو ان پجاریوں کے گھنونے ظلم سے؟ مجھے تو حیرت ہوتی ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، ہم انجان ہیں کیونکہ ان پجاریوں کو ہم دھارمک سمجھتے ہیں، بالی نے تلخ لہجے میں کہا۔ یہ مذہب کا لبادہ اوڑھ کر اور اس کے پردے میں جو گھنونا کھیل کھیل رہے ہیں، اس سے تو انسانیت بھی لرز جائے۔ یہ جہالت ہے۔ یہ پجاری بدری ناتھ اور اس کا شیطانی ٹولہ بھی میرا بھی دشمن تھا۔ بالآخر رینا نے انکشاف کیا تو بالی چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ ہاں، رینا نے سائستگی سے سر ہلایا اور اپنی رام کتھا بھی سنا ڈالی۔ بالی حیران ہو گئی، پھر بڑے دکھ سے بولی، ماریا بھی آپ کی طرح بہت بہادر تھی میم صاحب، لیکن بیچاری کی ان شیطانوں کے آگے نہیں چل سکی۔ یہ بہت خطرناک اور شیطانی طاقت رکھنے والے پجاری ہیں۔ میں نے ان شیطانوں کا بھانڈا پھوڑنے کا پکا عزم کر رکھا ہے۔ رینا نے ایک بار پھر عزم سے کہا، پھر اسے ٹوکا، میرا نام رینا ہے، مجھے میم صاحب مت کہنا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ بالی۔ دیکھو بالی، اگر میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی تو کیا تم اور تمہاری یہ ساتھی قیدی لڑکیاں میرا ساتھ دیں گی؟ اس کی بات سن کر بالی اسے حیرت سے دیکھنے لگی، پھر اس نے قریب ادھر ادھر سوئی ہوئی لڑکیوں کی طرف دیکھا اور آخر میں اس کی نگاہ لچمی پر پڑی۔ یکا یک اس کی آنکھوں میں شک کے سائے ابھرے، وہ کس مسا کر جاگ رہی تھی۔ بالی نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رینا سے بہت آہستہ سے کہا، اسے اپنے منصوبے کے بارے میں کچھ مت بتانا۔ کیا یہ قیدی نہیں ہے؟ رینا نے بھی ایک نگاہ لچمی کی طرف دیکھا۔ کیا یہ ان پجاریوں کی مخبر ہے؟ ایسا ہی سمجھ لو، بالی نے نیچی آواز میں کہا۔ یہ پجاریوں کو اپنی مرضی سے خوش کرتی ہے اور بدلے میں خود بھی خوش رہتی ہے۔ رینا اس کی بات کا مطلب تو سمجھ گئی تھی، تاہم بولی، اس قید خانے میں اور خوش؟ ہاں، اس کا خیال ہے کہ بہت جلد پجاری اسے داسی کا درجہ دے کر اوپر مندر کے اس گوشے میں جگہ دے دیں گے جہاں اور بھی داسیاں آرام اور عیش سے رہتی ہیں۔ وہ ان پجاریوں کی خدمت گزاری کرتی ہیں، ان کا دل لبھاتی ہیں، رقص کرتی ہیں۔ اگر ان پجاریوں کے پاس اتنی خوبصورت داسیاں اوپر موجود ہیں تو پھر یہ لوگ یہاں تہ خانے سے کیوں ہر روز عورتوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں؟ رینا نے پوچھا۔ یہ شیطان کے پجاری ہیں اور ہوس کے بھی۔ انہیں وہ لڑکیاں زیادہ اچھی لگتی ہیں جو ان کے آگے ہاتھ جوڑتی ہیں، رحم کی بھیک مانگتی ہیں اور رو رو کر التجائے کرتی ہیں، بالی نے بتایا۔ رینا کچھ سوچتے ہوئے نفرت امیز لہجے میں جیسے خود کلامیاں بڑبڑائی۔ تم شاید ٹھیک کہتی ہو بالی، شیطان فطرت آدمی کی مکروہ شخصیت کا ایک پہلو یہ بھی ہے، اور یہ بے حد کری انگیز ہے کہ وہ دکھی اور مجبور انسانوں کی بے بسی اور لاچارگی سے ہیز اٹھاتا ہے، جانے اس طرح وہ اپنے کون سے ناپاک جذبے کی تسکین چاہتا ہے۔ اسی وقت لچمی کی نگاہ ان دونوں پر پڑی اور وہ تہ خانے میں ایک خوبصورت سی سنہری بالوں والی
اور گوری چمڑی والی انگریز دوشیزہ کو دیکھ کر پہلے تو متحیر سی رہ گئی، پھر اس کے سانولے چہرے پر معنی خیز اور مکارانہ سی مسکراہٹ ابھری۔ وہ اپنی جگہ سے کھسکی اور ان کے قریب آ گئی۔ بالی اس کی طرف بڑی شاکی نگاہوں سے تکتی رہی، جبکہ رینا کی نگاہیں بھی لچھمی پر جمی ہوئی تھی۔ لچھمی رینا کے قریب آ گئی اور اس کی طرف عجیب سی مسکراتی نظروں سے دیکھتی ہوئی اپنے ایک ہاتھ سے رینا کی سنہری زلفوں سے کھیلتی رہی، پھر ہاتھ کی ایک انگلی اس کے مرمری گال پر رکھی اور جیسے اس کی نرم اور پر لطیف ملائمت کو چھوتی ہوئی گردن تک لے گئی، پھر اس کے برہنہ سنگ مرمر جیسے بازو تک پھیرتی ہوئی اس کی دلنشی لبوں تک لے آئی۔ تبھی اچانک لچھمی کو کیا ہوا کہ اس نے آگے بڑھ کر رینا کے نرم و گداز اور گلابی لبوں پر اپنے سانولے ہونٹوں سے بوسہ لینا چاہا، لیکن رینا نے اسے ایک ہاتھ سے پرے دھکیلا۔ لچھمی پر عجیب سی کیفیت طاری تھی، وہ پھر لپکی، لیکن اس بار بالی نے اسے بری طرح دبوچ لیا اور دانت پیس کر غصے سے بولی، یہ کیا بےہودہ حرکت کر رہی ہو لچھمی، ہوش میں تو ہو۔ لچھمی کو بالی پر غصہ آ گیا اور وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر بولی، تیرا کیا جاتا ہے، تو پرے ہٹ۔ کہتے ہوئے لچھمی نے خود کو اس کی گرفت سے چھڑایا اور پھر رینا کی جانب سر کی۔ اس بار رینا نے بھی اس کی نفرت امیز نگاہوں سے گھورتے ہوئے اپنے ایک ہاتھ کا زوردار تھپڑ اس کی گال پر رسید کر ڈالا۔ تہ خانے میں چٹاخ کی زوردار آواز ابھری اور لچھمی کے ہوش ٹھکانے آ گئے، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ خوخار بلی کی طرح غراتے ہوئے جارحانہ انداز میں رینا پر جھپٹی، لیکن بالی پھر درمیان میں حائل ہو گئی اور لچھمی کو دبوچ کر فرش پر لٹا دیا۔ وہ اب اس کے سینے پر سوار ہو گئی تھی اور اس کا گلا دبوچنے لگی۔ رینا حیران پریشان یہ منظر دیکھنے لگی۔ لچھمی نے لیٹے لیٹے اپنے ایک ہاتھ کا گھونسا بنا کر بالی کے چہرے پر رسید کیا۔ بالی کے الگ سے کرا خارج ہوئی، اس کی گرفت ڈھیلی پڑی تو لچھمی کسی مچھلی کی طرح تڑپ کر اس سے نیچے سے پھسلتی ہوئی نکل گئی۔ ادھر تھپڑ کھا کر بالی نے بھی غصے سے ہونٹ بھیج کر ایک زوردار تھپڑ لچھمی کے منہ پر مار دیا اور ساتھ ہی اپنے ناخونوں سے اس کا چہرہ نوچ ڈالا۔ لچھمی کے حلق سے چیخ بلند ہوئی اور پھر وہ دونوں کسی وحشی جنگلی بلیوں کی طرح آپس میں گتھم گتھا ہو گئی۔ رینا انہیں چھڑانے کو لپکی، دیگر قیدی لڑکیاں بھی شور شرابے کی وجہ سے جاگ گئی تھی، کوئی انہیں چھڑانے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ کچھ ڈری سہمی نگاہوں سے ان کی لڑائی دیکھ رہی تھی، کسی کی آنکھوں میں حیرت و استجاب کے آثار تھے تو کوئی دلچسپی کے ساتھ یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ لچھمی اور بالی کی لڑائی جاری تھی۔ بالی لچھمی کے مقابلے میں دبلی پتلی اور نازک سی تھی اور یہی کچھ کم و بیش رینا کا بھی حال تھا، جبکہ ان کے برعکس لچھمی ایک جنگجو قسم کی تگڑی عورت تھی۔ اس نے بالی کے پیٹ میں لات رسید کی تو وہ چیخ مار کر اس سے الگ ہو گئی۔ رینا کو غصہ آ گیا اور اس نے ایک تھپڑ لچھمی کو مارنا چاہا جو گردن پر لگا۔ لچھمی نے رینا کو دبوچ لیا، ادھر بالی بیچاری اپنا پیٹ پکڑے مارے اذیت و تکلیف کو دوہری ہوئی جا رہی تھی۔ لچھمی نے خونخوار بلی کی طرح رینا کو دبوچ لیا تھا۔ اسی وقت تہ خانے کا دروازہ کھلا۔ مہاپجاری بدری ناتھ اپنے 2 چیلوں کے ساتھ سنگی زینے طے کرتا ہوا تہ خانے کے فرش پر اترا اور اس نے دیکھا لچھمی نے رینا کو بڑے برے طریقے سے زدوکوب کر رکھا ہے۔ بدری ناتھ اپنے دونوں تنومند چیلوں سے تحکمانہ انداز میں کچھ کہا۔ وہ دونوں بیک حرکت میں آئے اور آگے بڑھ کر رینا کو لچھمی کی گریف سے چھڑایا۔ لچھمی اس وقت بکھری ہوئی تھی اور کھچڑی سے بال کسی چڑیل کی طرح بکھرے ہوئے تھے۔ وہ دونوں سے دبوچ کر بدری ناتھ کے پاس لے آئے۔ بدری ناتھ لچھمی کو بڑی قہر آلود نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے دونوں سیوک چیلوں نے بھی لچھمی کو دائیں بائیں بازو سے پکڑ رکھا تھا۔ لچھمی کی سانسیں پھولی ہوئی تھی اور کچھ خوفزدہ سی نگاہوں سے اپنے سامنے کھڑے غصے سے بھرے ہوئے مہاپجاری بدری ناتھ کو تکے جا رہی تھی کہ اچانک بدری ناتھ اپنے جھولتے ہوئے چولے کے اندر سے ایک تیزدار کرولی نکال لی۔ اس کی بیل جیسی بڑی ابرواں ڈیلوں والی آنکھوں میں وحشت اور جلاد صفت صفاقی اتری ہوئی تھی۔ وہ کرولی اس نے لچھمی کے پیٹ میں بھونک دی۔ تہ خانے کے سیلن زدہ اور تنگو تاریک وحشتناک ماحول میں لچھمی کی جگر پاس چیخ ابھری۔ قصائی صفت بدری ناتھ نے کرولی لچھمی کے پیٹ میں گھونپتے ہی اسے اوپر سینے تک بڑا چرکا لگایا تھا۔ بد نصیب لچھمی کا جسم کھل گیا، گردن ڈھلک گئی۔ سیوک کاروں نے اسے چھوڑ دیا اور وہ دھپ سے فرش پر گری۔ خون کی جھڑی میں پڑا اس کا جسم تشنجی جھٹکے کھا رہا تھا اور ذرا ہی دیر میں اس کا نیم ادھڑا ہوا وجود ساکت ہو گیا۔ وہ ختم ہو چکی تھی۔ اس ظلم و سربریت اور ننگے انسانیت منظر کو دیکھ کر کئی قیدی لڑکیوں سے منہ سے خوف کے مارے چیخیں خارج ہوئی۔ رینا نے بھی خوف و دہشت کے مارے اپنے دونوں ہاتھ منہ پر رکھ لیے تھے۔ کچھ دیر بعد ہی لانچ کے ننگے اور سیلن زدہ فرش میں گھرگھراہٹ ابھری۔ اریبہ اور شازمان محتاط ہو گئے۔ وہ لانچ کے جس محفوظ گوشے میں چھپے بیٹھے تھے وہاں خاصی تاریکی تھی۔ شاید لانچ روانہ ہو رہی ہے، اریبہ نے سرگوشی کی۔ ہاں، دوسری شفٹ کے سپاہیوں کو جزیرے کی طرف پہنچایا جا رہا ہوگا، شازمان نے بھی ہولے سے کہا۔
لانچ نے گودی سے حرکت کی اور کھلے سمندر میں داخل ہوتے ہی فوراً رفتار پکڑ لی۔ بندرگاہ کی بتیاں دور ہوتی جا رہی تھی۔ آسمان صاف اور روشن تھا، چاند نکلا ہوا تھا اور سمندر کے افق پر نکلے ہوئے تباک چاند کو لہریں چھوتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ سمندر جوار بھاٹے کی کیفیت میں نظر آتا تھا۔ ہمیں دھیان رکھنا پڑے گا ایک بات کا اریبا، شازمان نے سرگوشی کی۔ کون سی بات کا؟ لانچ جزیرے کے ساحل سے لگتے ہی ہمیں اترنا پڑے گا، کیونکہ اس نے واپس بندرگاہ کی طرف پلٹنا ہے۔ ایسا نہ ہو ہم جہاں سے چلے تھے دوبارہ وہیں پہنچ جائے اور ساری محنت بھی اکارت چلی جائے۔ میرا نہیں خیال کہ اتنی جلدی لانچ واپسی کے لیے پلٹ جائے گی، اریبا نے اپنا خیال ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ مراد خان نے بتایا تو تھا کہ یہی لانچ جزیرے پر متعین دوسرے سپاہیوں کو واپس لے کر ہی پلٹے گی، لہٰذا اس میں کچھ وقت تو لگے گا ہی۔ ہاں مجھے معلوم ہے، شازمان نے ہولے سے کہا، لیکن پھر بھی ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے۔ جلد بازی بھی تو خطرناک ہو سکتی ہے ہمارے لیے، اریبا نے خدشہ ظاہر کیا۔ مت بھولو کہ ہم ایک خطرناک جزیرے میں قدم رکھنے والے ہیں، جہاں خاور حیات اور اس کے ساتھیوں کو ان ظالم فرنگیوں نے بڑی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ لیکن اس وقت کرنل اینڈرسن تھا، اب بات اور ہے۔ پھر بھی احتیاط لازمی ہے، کیا معلوم نیا متعین کردہ افسر اس سے زیادہ خطرناک ہو۔ لانچ کا سفر جاری تھا۔ کوئی نصف گھنٹے بعد لانچ کی رفتار کم ہونے لگی، حتیٰ کہ وہ ٹھہر سی گئی۔ اب وہ آزاد موجوں کے سہارے الکھورے لیتی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ دونوں فوراً اپنی خفیہ کمینگاہ سے نکلے۔ ان کا رخ دمبالے کی طرف تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اس وقت دونوں نہایت خطرے میں تھے، کسی وقت بھی ان پر نگاہ پڑ جاتی تو انہیں گولیوں سے بھون کر رکھ دیا جاتا۔ لانچ میں کچھ شور کی آوازیں سنائی دے رہی تھی، اطراف میں کچھ صاحبی متحرک نظر آئے۔ وہ دونوں ان سے چھپتے چھپاتے دمبالے تک پہنچ ہی گئے۔ یہاں رک کر شازمان نے گہری نظروں سے گرد و پیش کا جائزہ لیا۔ وہ جزیرے کے ساحل سے دور تھے، ساحل پر بتیاں چمکتی نظر آ رہی تھی، باقی اطراف کے علاقے میں تاریکی تھی۔ ایک سمت شازمان کو ایک لمبا چوڑا دیو پیکر بحری جہاز لنگر انداز دکھائی دیا۔ اس میں بھی کہیں کہیں روشنی نظر آ رہی تھی۔ ایک سرچ لائٹ ساحل سے دوسرے جہاز کے مستول پر نصب کی گئی تھی، جس سے دور دور تک سمندر اور جزیرے کے گردشی روشنی پھینکی جا رہی تھی۔ اس دیو قامت جہاز کو دیکھ کر شازمان کے سینے میں جوش کی ایک لہر سے سرایت کرتی محسوس ہوئی۔ اس کا شکار یہی جہاز تھا۔ یہ وہی سی ہاک تھا جسے تباہ کرنے کا مشن اریبا اور شازمان کو سونپا گیا تھا، اور جس پر ہندوستان کا قومی اور نادر خزانہ لوٹ کر افریقہ کے راستے انگلستان لے جایا جانے والا تھا۔ تھوڑی دیر بعد یہ دونوں پانی میں اتر چکے تھے۔ اریبا کو تیرنا نہیں آتا تھا، مگر شازمان پانی کے اندر بھی تیرنا جانتا تھا۔ اس نے اریبا کو سانس روکنے کی ہدایت کر دی تھی۔ شازمان کے محتاط اندازے کے مطابق یہاں پانی کم گہرا تھا، کیونکہ یہ ساحل کے قریب کا علاقہ تھا۔ باقی سپاہیوں کی شفٹنگ کشتیوں کے ذریعے لانچ اور ساحل سے جاری تھی۔ شازمان اریبا کو سنبھالتے ہوئے تیزی سے پانی کے اندر ہی اندر تیرتا ہوا اپنے ایک محتاط اندازے سے ساحل کی دوسری اور نسبتاً محفوظ جگہ پر جا کر ابھرا۔ راستے میں دو ایک بار اریبا کو سانس لینے کی ضرورت پیش آئی، اور شازمان نے تھوڑا سا سطح آب سے سر ابھار کر اسے آکسیجن کا ذخیرہ پھیپڑوں میں بھرنے کا موقع دیا تھا۔ اگر کسی گردشی سرچ لائٹ کے دائرے میں ان کی ذرا ایک جھلک بھی دکھائی دے جاتی تو یہ بے حد خطرناک ہوتا۔ خدا کا شکر کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ اس میں شازمان کی ہوشیاری اور محتاط روی کا بھی دخل تھا۔ یہ دونوں جس جگہ سے ساحل پر آئے تھے، یہاں مونگی کی چٹانیں اور پہاڑیاں تھیں۔ سیلن اور کائی تو حد سے زیادہ تھی، جس سے سطح کافی پھسلواں ہو چکی تھی۔ یوں یہ علاقہ بھی نیم دلدلی کہلاتا تھا۔ بڑی مشکلوں سے رات کی تاریکی میں یہ دونوں سنبھلتے سنبھلتے نسبتاً بہتر خشکی والی جگہ پر پہنچے تھے۔ ان دونوں کی سانسیں بری طرح پھولی ہوئی تھی۔ اریبا کی حالت زیادہ خطرناک اور نازک ہو رہی تھی۔ اطراف میں پھیلی ہوئی عجیب نباتاتی تیز بو سے دماغ بھی سن ہوا جا رہا تھا۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہ کر اپنی بے ترتیب سانسیں درست کرتے رہے۔ اس کے بعد اطراف میں ایک نظر ڈالتے ہوئے شازمان نے خیال انگیز لہجے میں کہا، اریبا، ہمیں اپنے مشن کے آغاز سے پہلے اپنے لیے کوئی محفوظ ٹھکانے کا بندوبست کرنا ہوگا، تبھی ہم آرام سے کوئی حکمت عملی ترتیب دے سکتے ہیں۔ جواب میں اریبا بولی، میرا نہیں خیال کہ ہمیں یہاں کوئی مطلوبہ محفوظ ٹھکانہ مل سکتا ہے شازمان۔ وہ اس کی بات پر سوالے نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ شازمان کو مستفسرانہ نظروں سے اپنی جانب تکتا پا کر واقعی بولی، یہ مشن جلد انجام تک پہنچانے کا متقاضی بھی ہے۔ مراد خان ہی نہیں، مجھے نواب شہباز خان کی بھی اس مشن سے متعلق باتیں یاد ہیں۔ شاید تمہاری بات ٹھیک ہو، شازمان اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا، لیکن میں یہ قصہ ہمیشہ کے لیے پاک کر دینا چاہتا ہوں۔ کیا مطلب؟ میں اس جزیرے کو سیہاک سمیت تباہ کر دینا چاہتا ہوں، تاکہ پھر کبھی یہ جزیرہ اس تاریخی چوری کا سبب نہ بن سکے۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہوگا شازمان؟ ابھی تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ یہ جزیرہ کتنا پھیلا ہوا ہے۔
اریبا نے کہا تو شازمان اس کی طرف معنی خیز نظر سے دیکھتا ہوئے مسکرایا۔ تم بہت ذہین ہو لیکن یہاں مار کھا گئی۔ میرا مطلب ان فرنگیوں کی یہاں کمین گاہوں کو برباد کرنا تھا۔ اوہ یہ مطلب تھا تمہاری بات کا، میں واقعی اتنی سی بات نہ سمجھ سکی، وہ چھینپ کر بولی۔ تو شازمان محبت سے اس کے گیلے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، جو انسان بہت ذہین اور بہادر بھی ہو تو اسے چھوٹی چھوٹی باتیں نظر انداز ہو جانا معمولی بات ہے، آؤ کچھ کھا پی لیں۔ اریبا نے بھی پیار بھری مسکراہٹ سے شازمان کے ہاتھ پر اپنا نرم و گداز ہاتھ رکھ دیا۔ ساحل کی کسی اونچے چبوترے سے نصر سرچ لائٹ کی گردشی روشنی کا دائرہ ان کے اطراف میں آ کر دور ہو جاتا تھا۔ وہ ایسے رخ اور ایسی جگہ پر پراجمان تھے جو سطح مرتفع بھی تھی اور قدرے ڈھلوانی بھی، تاہم پھر بھی وہ دونوں محتاط تھے۔ مراد خانی نے روانہ ہوتے وقت ایک تھیلا پکڑا دیا تھا جو شازمان نے اپنے پوچھ سے باندھ دیا تھا۔ اس تھیلے کے اندر بھنی ہوئی مچھلی کے کتلے، ابلے ہوئے چاول اور پانی کا ایک مشکیزہ تھا۔ وہ کھا پی کر انہوں نے پیٹ کی آگ بجھائی کیونکہ تیرنے کے سبب انہیں بھوک لگ رہی تھی۔ وہ دونوں تھکاوٹ اور نیند بھی محسوس کر رہے تھے۔ معنی اریبا نے لرزتی آواز میں شازمان سے کہا، زمان دیکھو ذرا، میری پشت پر کوئی شے رینگ رہی ہے۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ وہ بے اختیار چیخ پڑی۔ زمان بوکھلا گیا۔ اس نے جلدی سے بنا دیکھے انداز سے اریبا کی پشت پر ہاتھ مارا تو مدھم سی روشنی میں ایک بچھو سے رینگتا ہوا نظر آیا جو جلدی تاریکی میں گم ہو گیا۔ رات کے سناٹے میں اریبا کی چیخ خاصی دور تک گونجی تھی اور اسی وقت ان کے قریب میں لہراتی سرچ لائٹ ایک مقام پر ٹھہر گئی۔ اس دوری پریشانی پر شازمان پریشان ہو گیا، تاہم اس نے اریبا کو سنبھالا جو مارے درد کے بل بلانے لگی تھی۔ شازمان جانتا تھا کہ اسے جنگلی بچھو نے کاٹ لیا ہے، جس کا درد انسان کو ایک لمحہ کے لیے بے چین سے نہیں بیٹھنے دیتا، درد تڑپاتا رہتا ہے، اور یہی حال اریبا کا تھا۔ اس نے ڈنک والی جگہ پر ہاتھ رکھ کر زخم کو سہلایا تو اریبا اور مزید تکلیف سے کراہے خارج کرنے لگی۔ اسے شاید احساس ہو گیا تھا کہ اس سے کیسی بھیانک غلطی ہو گئی ہے جو ان کی اب تک کی ساری محنت پر پانی پھیر سکتی ہے۔ ٹھیک اسی وقت ایک دھماکہ ہوا، دونوں چونک پڑے۔ تاریک آسمان پر کوئی شے بلاسٹ ہوئی تھی۔ شازمان سمجھ گیا کہ روشنی کا سگنل فائر کیا گیا ہے۔ اس نے فوراً اریبا اور خود کو نیچے جھکا لیا۔ وہ جگہ یہاں سے زیادہ دور نہ تھی جدھر فرنگی سپاہیوں کا ٹھکانہ تھا۔ چلو اٹھو اریبا، ہمت کرو، اب یہاں ہمارا زیادہ دیر رکنا مناسب نہیں۔ اس نے اریبا کو سنبھالتے ہوئے بھی اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک روشنی کا ایک سیلاب ان پر آ پڑا اور ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ انہوں نے اپنے ارد گرد 4-5 مسلح وردی پوش فرنگی سپاہیوں کو دیکھا۔ ان کے ہاتھوں میں ٹارچیں اور رائفلیں تھیں۔ ہالٹ! کوئی فرنگی افیسر گلا پھاڑ کر دوشی سے چیخا۔ اریبا اور شازمان کے چہروں پر سناٹے سبت ہو کر رہ گئے تھے۔ ہاتھ اوپر کر لو جلدی، ورنہ گولیوں سے بھون دیے جاؤ گے۔ ان کے درمیان موجود ایک نسبتاً قداور فرنگی گورے نے تحکمانہ درشتی سے کہا۔ اس کے ہاتھ میں چرخی دار لمبی نال والا پستول تھا۔ اس نے گھٹنوں تک نیکر پہن رکھی تھی، سر پر ہیٹ تھا۔ اس کے ہمراہ 4 رائفل بدست گورے سپاہی چوکس کھڑے تھے۔ شازمان کو دراز قد گورا ان کا کمانڈر دکھائی دیتا تھا۔ شازمان نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر کر دیے۔ تم بھی سنا نہیں لڑکی؟ گورے کمانڈر نے اریبا کی طرف دیکھ کر پرتعش آواز میں کہا اور فائر کر دیا۔ رات کی خاموشی میں گولی چلنے کا دھماکہ بڑے زور سے گونجا تھا اور اریبا کی چیخ نکل گئی تھی۔ شازمان کا دل ایک لمحے سے دھک سے رہ گیا۔ وہ یہی سمجھا کہ کہیں اس فرنگی نے اریبا کو گولی تو نہیں مار دی، لیکن وہ اپنی جگہ ایسے ہی کھڑی تھی۔ فرنگی نے اسے ڈرانے کے لیے اس کے قریب پیروں میں گولی داغی تھی جو زمین میں پیوست ہو گئی تھی۔ یہ تکلیف میں ہے، اسے بچھو نے ڈنک مارا ہے۔ شازمان نے اریبا کو پیروں پر کھڑا ہوتے دیکھ کر اطمینان کی سانس لی اور ان سے بولا۔ کمانڈر نے اپنے دونوں ساتھیوں سے تحکمانہ انداز میں کچھ کہا۔ وہ آگے بڑھے اور ان دونوں کی تلاشیاں لے ڈالی، پھر ان کے دونوں کے ہاتھ پشت کی طرف باندھ دیے اور پشت پر رائفلوں کے بٹ مارتے ہوئے دھکیلتے ہوئے ایک طرف کو چل پڑے۔ ٹارچیں روشن تھی۔ یہ لوگ جنگلی جھاڑیوں کے درمیان بنے ایک پگڈنڈی نما راستے پر چل پڑے۔ چند قدموں بعد ہی شازمان کو آگے ایک چوکی کے آثار نظر آئے۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ لوگ اس چوکی سے اچانک ان کے سر پر آ کر مسلط ہوئے تھے۔ اریبا چلتے چلتے اودے منہ گری۔ شازمان گھبرا گیا۔ ایک فرنگی نے اریبا کو بازو سے پکڑ کر بڑی بے دردی کے ساتھ اٹھایا۔ شازمان نے دیکھا کہ اریبا کی حالت بگڑی ناگفتبے ہو رہی تھی۔ اس کا کومل چہرہ اس وقت کملا گیا تھا، جسم پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی اور اس سے چلنا تو درکنار کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا۔ اریبا کی حالت زار دیکھ کر شازمان تشویش زدہ ہو گیا اور اسی لہجے میں فرنگی سے بولا، اس کی حالت بے حد نازک ہے، خدا کے لیے کچھ کرو اس کے لیے، اسے خطرناک بچھو نے کاٹ لیا ہے۔ ہم سے بڑی غلطی ہوئی جو ہم نے کشتی تباہ ہونے کے بعد تیرتے ہوئے یہاں آ کے جان بچائی۔
شاہزمان نے چالاکی سے کہا، لیکن اریبہ کی حالت بڑی نازک تھی۔ اسی وقت کسی گاڑی کی تیز روشنی پر پڑی ایک بغیر ہڈ والی جیپ ان کے قریب آن کھڑی ہوئی۔ معزز سامعین حضرات، یہ دلچسپ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے ناولستان، اسلامی اور تاریخی کہانیوں کا مرکز۔ اللہ حافظ۔